مسجد नबवी के गुंबद पर एक दौर में बिजली गिरी थी और ये गुंबद पूरा जल गया था। अब यहाँ से मस्जिद नबवी की तारीख को बताया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर पहुँच गए तलवारों के साथ में, नाउज़ुबिल्लाह, आपको कत्ल करने के लिए। और ये जितने भी वाइट कलर के अंदर मस्जिद दिखाई दे रही है, ये वो मस्जिद है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। अब यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं मदीना के एक म्यूज़ियम में जिसका नाम है दारुल मदीना, अरबी में जिसे कहते हैं मतहफ़ दारुल मदीना। ये एक बहुत ही उम्दा म्यूज़ियम है जिसके अंदर काबा की पूरी तारीख़ बताई गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को बताया गया है और मस्जिद नबवी की पूरी तारीख़ एग्ज़ाम्पल और मॉडल के साथ में बताया गया है। तो मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा और हर एक चीज़ की डिटेल दूँगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, तो आखिर तक इसे देखिए और अपने इल्म के अंदर इजाफ़ा करें। तो इस म्यूज़ियम में मक्का की हिस्ट्री को नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से बताया गया है। तो ये यहाँ पर ये मक्का का एरिया है जहाँ पर काबा है और आपको हमेशा मक्का और मदीने के पहाड़ का रंग काला नज़र आएगा। वो इस वजह से क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ के अंदर से लावा निकले थे, जो आज तक इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तूफ़ान के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर बताया गया है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर आ चुके थे, फिर वो तमाम वाक़े पेश आए जो हज़रत इब्राहीम और हाजरा अलैहिस्सलाम के दरमियान में हुए। और यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो अपनी एड़ी को रगड़ा था और ज़मज़म का पानी निकला। पानी निकलने के बाद में यहाँ पर आबादी शुरू हुई। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम यहाँ पर बड़े हुए, शादी की और यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर आबादी बढ़ती गई। तो अभी तक यहाँ पर मक्का के अंदर बुत परस्ती नहीं थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम का दौर था, बल्कि उनके दौर के बाद में भी 200-300 साल तक यहाँ पर बुत परस्ती नहीं थी। दूसरी जगहों पर बुत परस्ती थी जो कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन मक्का के अंदर नहीं थी। 300 साल के बाद तकरीबन यहाँ पर बुत परस्ती शुरू हुई। कुफ़ार मक्का का यहाँ पर वजूद हुआ। यहाँ पर देखो काबा की हिस्ट्री बताई गई है। जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में था इस तरह से था काबा, खुली छत का। उसके बाद में इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया जिसमें 2 दरवाज़े थे, एक से जाते थे और दूसरी दरवाजे से निकलते थे। और आखिर तक के जो आज के ज़माने में काबा मौजूद है। और यहाँ पर नीचे जो आपको गिलाफ़ दिख रहा है, ये 200 साल पुराना काबा का गिलाफ़ है। और ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये है डोली, जो पहले ज़माने में हुआ करती थी। इसके अंदर काबा के गिलाफ़ को लाया जाता था तुर्की से। अब यहाँ पर इस जगह पर बताया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के बारे में, कि वो इस तरह से यहाँ पर तिजारत किया करते थे मक्का के दरमियान में। और यहाँ पर मदीना का रास्ता भी बताया गया है और आपकी कब्र मुबारक को निशानदही की गई है कि यहाँ पर आपका इंतकाल हुआ था। और जैसा कि आपको मालूम है कि उनका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हो चुका था। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था जिसको हम आमुल फ़ील कहते हैं। और ये वाक़या था अबराहा का, जो कि यमन का बादशाह था, जो काबा को गिराने के लिए आया था। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने अबाबिल के ज़रिए से उसके लश्कर को हलाक किया और हाथी के पैर को जमा दिए, ढसा दिए। और अल्लाह ताला ने उसके मकसद को नाकाम कर दिया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी फ़रमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ये वाक़या इतना बड़ा था कि ये साल का नाम मशहूर हो गया आमुल फ़ील, यानी कि हाथी के वाक़ये वाला साल। और इसी साल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, और इस जगह के अंदर जो कि काबा के सामने बताया जाता है। और ये जगह आज भी मौजूद है जहाँ पर आज कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी बना दी गई है। मैंने वहाँ जाकर भी वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। फिर इस जगह पर बताया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा आमिना के बारे में, कि उनका इंतकाल यहाँ पर मकाम अबवा में हुआ था। तो यहाँ पर उनकी कब्र की निशानदही की गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 6 साल, तो हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। और यहाँ पर बताया गया है कि मक्का के लोग तिजारत किस तरह किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत थोड़ी बहुत सीखी अपने दादा से। उनके बाद में अपने चाचा, और अपने चाचा के साथ में जाया करते थे मक्का से शाम की तरफ। मैंने उस जगह जाकर भी वीडियो बनाया है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के साथ में गए थे और बुहैरा राहिब ने यहाँ पर पेशिन गोई दी थी आपके नबी होने की।
اور جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا وہ درخت آج بھی زندہ ہے 1400 سال سے، جس کو صحابی ٹری کہا جاتا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ پر وہ واقعے کو بتایا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے کام کیا تھا، اور آپ کا کام دیکھ کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی اور نکاح کا پیغام دیا، اور دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال۔ اب اس جگہ پر اس واقعے کو بتایا گیا ہے جب کہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی دوبارہ ضرورت پڑی، اور یہ جھگڑا ہونے لگا کفار مکہ کے سرداروں کے درمیان میں۔ جھگڑا اس بات کا کہ حجر اسود کو کون کعبہ کے اندر رکھے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ جو کل صبح سب سے پہلے مسجد کے اندر آئے گا اس کی بات کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کے سردار ایک چادر کے کونے کو پکڑ لے، اور بیچ میں حجر اسود کو رکھا گیا، پھر آپ نے اسے اٹھا کر کعبہ کے اندر نصب کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 35 سال۔ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو یہاں پر غار ہیرا کے نقشے کو بتایا گیا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر نبوت عطا کی گئی۔ پھر نبوت ملنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، تو اسی کو یہاں بتایا گیا ہے کہ بت یہاں پر کعبہ کے باہر بھی موجود تھے اور کعبہ کے اندر بھی بہت سارے بت موجود تھے۔ تو اکثر لوگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انکار کیا اور پھر تکلیف پہنچانا شروع کی۔ تو جو لوگ ایمان قبول کر چکے تھے اور ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف۔ حبشہ جو کہ آج کا دیش ہے ایتھیوپیا، جو سعودی کے بہت ہی قریب ہے، بیچ میں ایک ندی آتی ہے، آپ فلائٹ میں 3 سے 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ میں وہاں جا چکا ہوں، اس پر میں نے ویڈیو نہیں بنایا لیکن وہاں پر میں جا کے آ چکا ہوں۔ اس کے بعد میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ میں بائیکاٹ کیا، اور یہاں پر عہد نامہ لگا دیا کہ ان کے ساتھ میں کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، اور یہ 10 سال کا تھا لیکن دیمک نے اسے کھا گیا، تو 3 سال کے اندر یہ ختم ہو گیا۔ پھر جب یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں طائف جاتا ہوں، وہاں کے لوگ کچھ ایڈوانس ہے، پڑھے لکھے ہیں، تو شاید وہ میری بات مان لے، اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ لیکن وہاں کے لوگ تو اور بھی زیادہ خراب نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے کو لگا دیا اور پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں خون نکلا اور آپ کی جوتی تک خون پہنچ گیا۔ اب اس واقعے کے بعد میں واقعہ پیش آیا اسراء والمعراج کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک بلایا، پھر اس کے بعد میں ساتواں آسمان پر لے گئے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے، دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور اس کے بعد میں ہے مسجد اقصی بیت المقدس۔ پھر سفر کی واپسی کے بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ واقعہ بیان کیا، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور طرح طرح کے سوال پوچھنے لگے کہ اگر آپ وہاں گئے ہو تو بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھی۔ اور یہاں پر دیکھو یہ بتایا گیا ہے، یہ ہے مسجد اقصی جس کا کالے کلر کا گنبد ہے، اور وہاں پر ہے ڈوم آف دی راک جس کو قبۃ صخرہ کہتے ہیں۔ ہم فلسطین جا چکے ہیں، وہاں پر میں نے بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں، میرے چینل پہ وہ تمام ویڈیو موجود ہے، تو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پر اس واقعے کو بتایا گیا ہے کہ جب تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جسے ہم عقبۃ الاولیٰ اور عقبۃ الثانیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پر مسلمانوں کی ہجرت کو بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم جاؤ ہجرت کرو مدینہ کی طرف، تو یہاں پر وہ راستہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر جب تمام مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچ گئے تلواروں کے ساتھ میں، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے بستی کے اندر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، اور کسی کو نظر میں نہیں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں نکلے اور پہنچے یہاں پر غار ثور کے اندر۔ اس غار کے اندر آپ لوگوں نے 3 دن قیام کیا، جہاں پر کبوتر نے انڈے بھی دے دیے، مکڑی نے جالا بھی بنا دیا، جس کی وجہ سے کفار مکہ نے یہ سوچا کہ یہاں پر آپ لوگ داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پر مدینہ سٹی کو بتایا گیا ہے، جس کا نام تھا پہلے یثرب، اور یہاں پر یہودی بھی بسے ہوئے تھے،
اور بہت سارے مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر مدینہ آئے تھے، کفار مکہ جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے وہ تو واپس لوٹ چکے تھے، لیکن ایک انسان جو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں مدینہ تک پہنچ گیا اور اس کا نام تھا سراقہ ابن مالک، جو کہ آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کے پیر کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اب یہاں پر انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا ہے اور پورا نقشہ بنایا ہے مکہ اور مدینے کا اور پورے راستے کا، اور یہاں پر لائٹ بھی لگائی ہے، آپ بٹن دبائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے چنا تھا، یہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی مدینہ کے لیے، اور ایک نارمل راستہ ہے جو کہ یہاں سے جاتا تھا، تو بٹن دبانے کے بعد میں آپ کو یہاں پر پتہ چلے گا کون سا راستہ ہے، اور یہاں پر پہاڑ سے جو لاوا نکلتا تھا اس زمانے میں اس کو بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، لوگوں نے وہاں پر آپ کا استقبال کیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ ادا کی، آج اس جگہ پر مسجد جمعہ موجود ہے، اور پھر یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی، تو اسی کو یہاں پر اس جگہ پہ بتایا گیا ہے۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد میں مسلمان کو تھوڑی قوت حاصل ہوئی، اور یہاں سے جنگ کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پیش آیا غزوہ بدر، اس کے بعد میں پیش آیا غزوہ احد کو، تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ غزوہ احد کا پہاڑ ہے، جو کہ آج بھی موجود ہے، جس کی لمبائی ہے 3500 فیٹ، اور یہ چوڑا ہے 7.5 کلومیٹر تک کے۔ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آج بھی ویسے کے ویسے موجود ہے، اور یہاں پر نقشے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو یہاں پر متعین کیا تھا کہ یہاں سے آپ کو ہلنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور یہ سامنے اس طرف کفار کے لشکر کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنے خیمے لگائے تھے، اور یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ وہ جنگ آپس میں جاری تھی، جب مسلمانوں نے یہ دیکھا اوپر سے کہ وہاں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، تو یہ لوگ یہاں سے نیچے اتر گئے، اور خالد ابن ولید نے جب دیکھا کہ یہ پہاڑ والا حصہ خالی ہے تو یہاں پیچھے سے آ کر ان لوگوں پر حملہ کیا۔ پھر یہاں پر غزوۃ الاحزاب کو بتایا گیا ہے، اور تھوڑا آگے یہاں پر غزوہ خندق کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہاں پر بہت گہری خندق کھودی گئی تاکہ کافر یہاں پر پہنچ نہ سکے۔ اب یہاں پر یہ دیکھو، یہ ہے مسجد نبوی، اور یہ جتنے بھی وائٹ کلر کے اندر مسجد دکھائی دے رہی ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ مدینہ کے اندر یہ وہ ساری مسجدیں ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا ہے۔ اب یہاں سے مسجد نبوی کی تاریخ کو بتایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہاں پر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا انتظام کیا۔ یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، اور وہ سامنے جو ہے اصحاب صفہ کا ایریا ہے، اور یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ اب آگے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کو تھوڑا موڈیفائی کیا گیا ہے، نیچے کنکری وغیرہ بچھا دی گئی ہے اور چھت تھوڑی بدل دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر ہے مسجد نبوی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسی تھی۔ یہاں پر اصحاب صفہ کو ختم کر دیا گیا کیونکہ نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس کے بعد میں یہ مسجد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی، یہاں پر چھت کو اور زیادہ اچھا بنا دیا گیا، اور یہ ہے سامنے آپ کے مسجد نبوی ولید ابن ملک کے زمانے کی۔ یہاں پر دیکھو بہت ہی اچھے سے بنا دیا گیا ہے، اور 4 مینارے کو ایڈ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے مسجد نبوی کو خلیفہ عباسیہ کے زمانے میں، جیسے جو ولید نے بنایا تھا اس کے بعد میں یہاں پر 2 مینارے اور ایڈ کر دیے گئے۔ پھر ترکی کے بادشاہوں نے یہاں پر مسجد نبوی کے اندر اور اضافہ کیا اور اچھی طریقے سے اسے بنایا۔ پھر یہاں پر یہ مسجد نبوی ہے سلطان ابن عبد المجید اول کے زمانے کی، جس نے یہاں پر اور اسے بڑا کیا، اور یہاں پر ہرا گنبد بھی اس نے لگا دیا، اور یہ گنبد ٹھیک قبر مبارک کے اوپر بنایا گیا ہے، اور یہ پہلے لکڑی کا ہوا کرتا تھا جس کو ہم آگے ابھی بتائیں گے۔ اس کے بعد میں جو آج کے دور میں مسجد نبوی موجود ہے یہاں پر اس کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور وہ نابینا ہو چکی تھی، ایک جگہ پڑی رہتی تھی۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا، یہ رہا ایک جو لیونگ روم ہے، اس کے بعد میں بیڈ روم ہے، تو اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں،
اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی، یعنی کہ بیڈ روم کے اندر ہی حضرت عائشہ یہاں پر سویا کرتی تھی اور یہاں پر آپ کی قبر بنائی گئی ہے۔ لیکن پھر جب بعد میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہاں پر بنائی گئی تو بیچ میں یہاں پر ایک حائل بنا دیا گیا۔ اب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر باہر سے۔ ابھی جو آپ نے دیکھا تھا وہ اندر سے تھا اور یہ باہر سے کچھ ایسا دکھتا تھا۔ یہ آپ کا حجرہ ہے، یہاں پر آپ کی قبر بنائی دی گئی تھی اور بیچ میں حائل بنانے کے بعد میں یہاں پر قبر کے حصے کو کالی دیوار سے بنا دیا گیا تھا۔ پھر آگے چل کے پورے قبر والے حصے کی طرف چاروں طرف ایک بڑی دیوار بنا دی گئی اور قبر کو یہاں پر محفوظ کر لیا گیا اور اس دیوار کے اوپر ہرا کپڑا چڑھا دیا گیا۔ اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب کہ ہم جو سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور یہاں سے پاس ہوتے ہوئے وہاں پر نکلتے ہیں، تو ہمیں جو جالی کے اندر سے اگر تھوڑا بہت بھی نظر آتی ہے وہ دیوار نظر آتی ہے، قبر بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ اور جو لوگ بھی، خاص لوگ جو صاف صفائی کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اس دیوار کے باہر ہی جاتے ہیں، اندر تک نہیں جا سکتے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قبر کے بعد میں جو گھر کی دیوار آتی ہے وہ دیوار ہے، اس کے بعد میں پھر یہ کالی دیوار بنا دی گئی ہے، یہ دیوار ہے، اور اس کے بعد میں پھر جالی والی ہے۔ تو اگر کوئی باہر سے دیکھنا بھی چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ پھر قبر مبارک کے اوپر یہاں لکڑی کا گنبد بنا دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ گنبد لکڑی کا تھا تو مسجد نبوی کے گنبد پر ایک دور میں بجلی گری تھی اور یہ گنبد پورا جل گیا تھا۔ اس کے بعد میں لکڑی کے گنبد کو ہٹا کر یہاں پر دیوار وغیرہ سے گنبد بنا دیا گیا اور سلور کلر کا گنبد بنایا گیا، اور یہ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے بڑا گنبد۔ اور اس کے بعد میں پھر گنبد کو ہرا کلر کر دیا گیا جو آج کے زمانے تک کے موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے باب السلام کا دروازہ، یہ ہے مسجد نبوی کا گنبد۔ ہم یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ جو ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہاں سے جالی نظر آتی ہے، اس کے بعد میں پھر دیوار ہے اور اس کے بعد میں پھر کمرے کی حجرے کی دیوار ہے۔ تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ مدینہ آؤ تو ضرور اس میوزیم کو وزٹ کرو، جس کا نام ہے دارالمدینہ، اور اس کی انٹری فیس بھی بہت کم ہے، یعنی کہ 25 ریال۔ اور اس ٹکٹ کے اندر ٹور گائیڈ بھی انکلوڈ ہوتا ہے جو کہ الگ الگ زبان میں اویلیبل ہوتا ہے، اردو زبان کے اندر، انگلش کے اندر، اور بھی کئی زبان کے اندر۔ اور یہ ٹور پورا کمپلیٹ ہوتا ہے 2 سے 3 گھنٹے میں۔ مجھے تو یہ میوزیم بہت اچھا لگا، آپ لوگوں کو کیسے لگا کمنٹ میں بتانا، اور یہ بھی بتانا کس کس نے یہ ویڈیو پورا دیکھا ہے۔